अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में वैसी तहलका मचा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी ख़बरें बड़ी बड़ी ख़बरों में भी तब्दील हो रही हैं। अगर आप इन तस्वीर को देखें जिसके अंदर पाकिस्तान के एक्स DG ISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम चंद लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ज़ाहरन कुछ मायूब या अजीब बात नहीं लगती और न्यूज़ वर्दी बात भी नहीं लगती। लेकिन इस तस्वीर का PTI के एक पॉलिटिकल अकाउंट से शेयर होना और उसमें ये बताना है कि किस तरह जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उन्होंने इन्फ्लुएंशियल की एक गैदरिंग इकट्ठी की और अपने घर में, और फिर मुकम्मल तौर पर PTI का जो कैंडिडेट है शबीर अवान, हल्का PP7 रावलपिंडी के बाई पोल्स में उसकी सपोर्ट का इजहार किया। तो आपको पता चलेगा कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का ताल्लुक़ जो है वो PTI के साथ जुड़ता है। फिर माजी को भी हमें रिकॉल करना होगा। ये वही जनरल ज़हीरुल इस्लाम है जो बदकिस्मती से वजह शोहरत इन्होंने हासिल की धरने के दिनों में, और फिर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या हुआ जब ये DG ISI थे। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला हुआ और ये उस तनाज़े के अंदर भी नज़र आए। फिर इसके बाद रिटायरमेंट के बाद कुछ गायब हो गए, इस्लामाबाद के गोल्फ़ कोर्स के ऊपर गोल्फ़ खेलते हुए अमूमन नज़र आए, कभी कभार किसी थिंक टैंक के अंदर कुछ बातचीत करते हुए नज़र आए, लेकिन ये ख़बरों से गायब रहे। ख्याल यही किया जाता था बहरहाल कि इनका ताल्लुक़ PTI से कुछ ना कुछ बनता है। अब जब से ये ख़बरें सामने आई हैं तब से पुराने तमाम मामलात जो हैं वो उछल कर और उभर कर सामने आ गए हैं। वो बड़े खौफनाक दिन थे पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि रियासत के तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है, रियासत के अहलकार बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, और उस वक्त की हुकूमत को उल्टाने की बातें भी हो रही थी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम उसमें भी नज़र आता है। जनरल साहब की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है, या तारीख़ अपने आप को वाज़े अंदाज से साबित कर रही है कि माजी में जो इनके बारे में रिपोर्टिंग होती रही वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और क्या वाक़तन इमरान खान का ताल्लुक़ डीप स्टेट के साथ है। और अब इन छोटी छोटी ख़बरों के ज़रिए बड़े बड़े खौफनाक हक़ाइक़ तश्त-ए-ज़बाम हो रहे हैं। वो हक़ाइक़ जिनके ऊपर जब रिपोर्टिंग की जाती थी तो फिर हालात रिपोर्ट करने वालों के लिए अच्छे नहीं होते थे। हमारे पास हामिद मीर साहब मौजूद हैं, मुमताज़ सहाफ़ी, जियो के साथ मुंसलिक, कैपिटल टॉक के होस्ट। हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और इनके एक प्रोग्राम में एक एक्स आर्मी के ब्रिगेडियर ने एक इंटरव्यू दिया है जो बड़ा दिलचस्प है, जिसका ट्रांसक्रिप्ट अभी हमने मंगवाया है, जो मती उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे पास आमिर इलियास राना है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और वो इन तमाम मामलात को दूसरे मामलात की तरह बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो बड़े बड़े सवाल हैं हमारे सामने। जब हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़े बड़े सवाल इन तमाम तज्ज़िया निगारों और रिपोर्टर्स और एडिटोरियल राइटर्स के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। तो हामिद मीर, आपसे मेरा पहला सवाल ये, और ये सवाल मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से भी रिपीट करूंगा, कि इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जर्नैल जो है वो किसी भी जमात के किसी भी मीटिंग के अंदर शिरकत करे, या उसको लीड करे, या उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करे बतौर शहरी, ये तो उसका हक है। ये इस तक तो हमारे मेरे ख्याल में इत्तफाक राय है या नहीं? देखें, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के, अगर जनरल ज़हीर साहब या कोई भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी जलसे में या उसके फंक्शन में जाता है और स्टेज पे उस पार्टी का झंडा भी लगा होता है, तो इसमें कोई, मेरे ज़ाती ख्याल में तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, इनके हवाले से कुछ फिर सवालात तो पैदा होते हैं ना, क्योंकि जब 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था तो उस वक्त उस धरने के पीछे जो हाथ करार दिया जा रहा था, उस वक्त की हुकूमत भी कहती थी कि इस धरने के पीछे खुफिया हाथ है। तो उस वक्त जनरल ज़हीर साहब जो हैं वो ISI के सरबराह थे और इन पे इल्ज़ाम आता था, और बाद में बड़ी दफ़ा ये बात हमने सुनी कि इन्होंने एक जो बिजनेसमैन है उनके ज़रिए कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें। तो काफ़ी कहानियाँ हैं। और उसके बाद फिर इनके जो साथी उस वक्त इनके साथ काम कर रहे थे, जो रिटायर हो गए,
انہوں نے پھر پرائیویٹلی ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے انہوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس بھی دیں اور بتایا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اب یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وکٹم بنی تھی 2014 کے دھرنے کا, اور کچھ جو مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں انہوں نے جب ان کا ذکر کیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کر دی, جیسا کہ وہ مشاہد اللہ صاحب تھے, انہوں نے ان کا ذکر کیا ایک انٹرویو میں, تو ان کو انہوں نے منسٹری سے فارغ کر دیا تھا. تو مسلم لیگ نون کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی سیاسی سرگرمیوں پہ, اور انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے کوئی آواز بلند نہیں کی, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ یہ یقیناً ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آپ نے پی ٹی آئی بنائی, اس کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہوئے اور واپس آپ ہی اسی پی ٹی آئی میں جا کے اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو گئے. اور کیا یہ درست ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ دیگر جو ریٹائرڈ دوست ہیں وہ آج کل بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, جوڈیشری کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, بیوروکریٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کوئی میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی اگر واپس اقتدار میں نہ آئی تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. یہ ہم پرانے کٹوں کی بات کر رہے تھے, آپ نے 2-3 نئے کٹے بھی کھول دیے ہیں, اس کے اوپر میں ابھی آؤں گا واپس. ذرا عامر الیاس سے میں پوچھ لیتا ہوں. عامر, ظہیر الاسلام اگر عام حالات میں ریٹائر ہوئے ہوتے اور ان کے گرد یہ تنازع نہ گھوم رہے ہوتے تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں تھی. پاکستان میں ریٹائرڈ جرنیل سیاست میں رہے ہیں, اور نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, کون سی جماعت ایسی ہے جس کے اندر ریٹائرڈ جرنیل نہیں رہے؟ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ظہیر الاسلام اور ان کا ریسنٹ پاسٹ ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے, جو تنازع کی وجہ بن رہا ہے. دیکھیں, حامد میر صاحب نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں نئے کٹے کھول دیے. ظاہر ہے کہ وہ بزنس مین نے جب جا کے ساکھدار کو اٹھایا اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو اس وقت نواز شریف کو فون کیا کہ یہ میسج آیا ہے, تو انہوں نے کہا میں بھی سو رہا ہوں اور خود بھی سو جاؤ. تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا تھا, وہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھی بات کی. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. اور لیکن ایشو یہ ہے کہ اب جب وہ سامنے آ گئے کھل کے, ایک تو ان کو آنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ, بیان جاری کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بتایا یہ گیا کہ وہ اپنے گھر کا لون تھا اور انہوں نے میزبانی کی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جس کی مرضی میزبانی کریں اپنے گھر پہ اور جس پارٹی میں چاہیں چلے جائیں. لیکن جیسے میر صاحب نے کہا تو نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ریٹائرمنٹ پہ باقاعدہ خدا حافظ کر کے ایک تصویر جاری کی تھی. چودھری نثار صاحب نے جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اپنے پاس پنجاب ہاؤس میں بلا کے ان کو شیلڈ بھی پیش کی تھی. تو ان لوگوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اداروں کے ساتھ, پرسنالٹیز کے ساتھ اگر کلیش ہو بھی جاتا ہے تو بہتر انداز سے اگر وہ معاملہ فہمی چل سکے, جو کہ ان کے گلے پڑ گئی. اور پھر وہ 17 میں بھی آیا کام, اور پھر 18 آ گیا, اور یہ لوگ جیلوں میں بھی چلے گئے اور بولے نہیں, اور بہت عرصے کے بعد بولے. تو یہ تو ابھی تو عمران خان صاحب تو ابھی فارغ بھی پوری طرح نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. اور اب بہت سارے لوگ, مختلف لوگوں کے, جیسے ایک ویٹرنز کے نام پہ جو ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم صرف ان کی اپنی فلاح و بہبود کی تھی, اس میں لوگ آئے, اور اس میں وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی میں کئی سال پہلے شامل ہو چکے تھے. لیکن انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم بتائیں کہ ہم ریٹائرڈ فوجی ہیں. جی بالکل, ریٹائرڈ فوجی ہو, ریٹائرڈ سیکریٹری ہو, بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی ہو جو جب اپنا 2 سال کا ٹائم گزار چکا ہوتا ہے, اس کا یہ رائٹ ہے. لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ جو کچھ سینہ گدر چلتا ہے, کچھ میڈیا پہ باتیں آتی ہیں, ان کے بارے میں کھل کے پریس کانفرنس کر لیں, اور پریس کانفرنس اس طرح کی کریں کہ لوگوں کو گھروں پہ بے شک بلا لیں, لوگوں سے سوال جواب کر لیں. لیکن اب ان کو ظاہر ہے کہ اگر آج یہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں تو کل یہ چوک میں بھی آئیں گے, کسی سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے, تو سوالات ہوں گے. پھر یہ لوگ, اب ہمارے ساتھ مطیع اللہ جان بھی موجود ہیں, پھر یہ لوگ مائک سے بھاگتے پھر رہے ہوں گے مطیع اللہ کے کہ جی کیا ہے اور کیوں ہے, اور مطیع اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کھل کے آ جائیں, جب سیاست کرنا چاہتے ہیں بالکل آئیں, اپنی مرضی کی پارٹی میں جائیں. جو صاحب بھی جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں وہ تھنک ٹینک سمیت چلے جائیں, یا انڈیویجولی جانا چاہتے ہیں, وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ ایڈوائزر ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ کون خان صاحب کی نظر میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. بہرحال اچھا ہوا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں, کوئی بری بات نہیں. اچھا, ذرا مطیع اللہ جان کا ذکر ہوا تو مطیع اللہ جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطیع اللہ جان نے ایک انٹرویو کیا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شیرف کا,
جس کی سٹوری میں سے ایک اقتباس جو ہے میں آپ کے سامنے، آپ ہی کی سٹوری ہے تو آپ ہی کے سامنے رکھتا ہوں ویورز کے لیے. اس میں بنیادی طور پر انٹرویو میں ان بریگیڈیئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران ISI کے اس وقت کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو لگڑ بگڑ یعنی جیکالز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ سازش کی تھی کہ نواز حکومت غصے میں آ کر آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو عہدے سے ہٹا دے. یہ ایک بہت ہی سنجیدہ الزام ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مبینہ طور پہ سازش کر رہے تھے بلکہ سازش حکومت وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی تھی اور اپنے چیف کے خلاف بھی تھی. تو یہ ڈبل بیرل کانسپیریسی کا الزام ہے ان کے اوپر. تو جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس کے اوپر کافی ہاہکار مچی تھی اور بعد میں کچھ آپ کے ساتھ جو حالات بنے میرے خیال مجھے لگتا ہے یہ کہ اس کا اوریجن یہی تھا. مزید تفصیلات حیران کن اس انٹرویو کی کیا تھی ظہیر صاحب کے بارے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بریگیڈیئر سائمن شارف ریٹائرڈ جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے. ٹھیک. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اخبارات کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں، زیادہ تر فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی کے معاملات پہ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. یہ وہ انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے تھے کہ جن انکشافات کو بعد میں دوسرے ٹی وی چینلز نے بھی اسی میرے انٹرویو سے، وقت نیوز کے انٹرویو سے لے کر استعمال بھی کیا تھا. نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس پہ ڈسکشن کی تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ بریگیڈیئر سائمن شارف نے یہ انکشاف کیا تھا جو آپ نے پہلے پڑھا کہ بظاہر جو جنرل ظہیر الاسلام تھے ان کی یہ ایک کوشش تھی کہ دھرنے میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ جنرل راحیل شریف کو فائر کر دیں اور نیا آرمی چیف لے آئیں. یہ ان کی طرف سے حالات خراب ہوں اور پھر الزام آرمی چیف کے اوپر ہو اور پھر آرمی چیف سے نواز شریف کی لڑائی ہو جائے پھر ان کو فارغ کر دیں. اس طرح کی بات ہے. دوسرا جو انہوں نے زیادہ جو ایک خطرناک بات بتائی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں کچھ آڈیو ٹیپس جو بظاہر انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی کنورسیشن کی، جو مبینہ طور پہ اس وقت ISI اور خاص کر جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہ گفتگو فرما رہے تھے PTI کے رہنماؤں سے دھرنے کے دوران اور دھرنے والوں سے وہ رابطے میں تھے. تو یہ آڈیو ٹیپ وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس کے اندر پلے کی اور اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں جنرل راحیل شریف کو خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا تھا. اور جب یہ ٹیپ پلے کی گئی تو بقول بریگیڈیئر سائمن کے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اس کو آپ روک دیں اور انہوں نے اسی وقت ISI چیف کو بلایا جنرل ظہیر الاسلام کو اور جنرل ظہیر الاسلام آئے اور پھر ان کے سامنے یہ ٹیپ پلے کی گئی اور پھر جنرل ظہیر الاسلام نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ان کے لوگ ہیں اور یا پھر یہ ان کی آواز ہے. یہ دونوں باتیں بریگیڈیئر سائمن نے کی ہیں. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ وہی ہیں اور پھر کہا کہ یہ ان کے لوگ ہیں. یہ دوبارہ دہراتے چلیں کہ یہ مطیع اللہ جان خود بیان نہیں کر رہے، یہ اپنے اس انٹرویو کی تفصیل بتا رہے ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اس وقت PTI کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شارف نے ان کے ساتھ انٹرویو میں وقت نیوز کے اوپر اپنا گریبان پروگرام کے اندر کیا. جی بالکل اپنا گریبان کے اپنا گریبان جو تھا وقت نیوز کے اوپر. تو جنرل راحیل شریف نے پھر وزیر اعظم کی موجودگی میں بقول بریگیڈیئر سائمن کے جنرل ظہیر سے پوچھا کہ یہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ میں ہوں، اور پھر کہا یہ میرے لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور یہ کہنا ہے لوگوں کو، مطلب دھرنے والے لوگوں کو؟ تو اس پہ جنرل ظہیر نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ کے نالج میں نہیں تھا. اس پہ جنرل راحیل شریف نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں. تو جنرل ظہیر الاسلام کو بھجوا دیا تھا. تو ایک قسم کا بظاہر جنرل راحیل شریف نے اپنی پوزیشن کلیئر کر لی بطور آرمی چیف، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوئی نہیں تھی. ابھی آپ کا یہ تجزیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کیا؟ ابھی آپ کا تجزیہ شروع ہو رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی واقعہ تھا یہ بہت ہی بلیٹنٹلی یہ چیزیں ہو رہی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی تقریباً 15 سے 20 صحافیوں کو وزیر اعظم نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا تھا. اور یہ بہت ریئر موقع ہوتا ہے کہ جب مجھ جیسے بندے کا نام بھی لسٹ میں آ جاتا ہے. اس میں نے کچھ دھرنے کے دوران لائیو پروگرامز کیے تھے اور ان پروگرام آپ کا نام لسٹ میں ہوتا ہے لیکن اس طرح کی لسٹ میں نہیں ہوتا، وہ دوسری لسٹ میں ہوتا ہے. وہ دوسری لسٹ میں. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ پروگرام کیے تھے جس میں وہ لنکس کچھ ثابت ہوئے تھے کہ کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہے کھانا پہنچا رہے ہیں دھرنے والوں کو، تو لائیو چل گیا تھا وقت نیوز پہ. تو شاید انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہمارے کام کا بند ہے تو بلا لیا. تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ بتائیں نا یہ کیا ہو رہا ہے.
تو اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر اجازت ہو تو میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ISI آپ کے ماتحت ہے, انٹیلیجنس بیورو آپ کے ماتحت ہے, ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ خیر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس معاملے پر انہوں نے کچھ کہا؟ نواز شریف صاحب نے اس معاملے پہ بالکل کچھ نہیں کہا. ان کی کوشش یہ تھی کہ جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں زیادہ ان کے ذریعے کچھ جاننے کی کوشش کریں. حامد, بہت سارے جو موجودہ ہنگامے ہیں سیاسی اور بہت سارے جو لچھے ہیں سیاسی, ان کی اگر آپ نے سرے تلاش کر رہے ہیں تو 2014 میں واپس جانا ہوگا, یا بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے. یہ مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے BBC کو اگست 2015 میں انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اسی آڈیو ٹیپ کا ذکر کیا جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا, تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا, اور پھر عامر الیاس نے بتایا کہ اس قسم کے معاملے کے اوپر نواز شریف کا رد عمل کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ آڈیو ٹیپ obtained by the intelligence bureau was played during a meeting between Prime Minister Nawaz Sharif and Raheel Sharif last year in which Zahirul Islam could be heard giving instructions to raid the Prime Minister's house. یہ سٹوری کا کوٹ ہے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ خبریں جو ہیں یہ جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ریلیز کرتے, لیکن موازنہ میں بعد میں آؤں گا, جو آج کل عمران خان کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو خوفناک سیاسی حقائق ہیں, ملک کی صحت سیاسی اور معاشی سے متاثر ہوتی ہے, لیکن حادثاتی طور پہ پتہ چلے تو چلے, جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے. جی ہاں طلعت صاحب, یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال ہے, اور مجھے تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بولتے, مجھے تو اس کا احساس اس وقت ہوا نا جب سب سے پہلے میں نے نومبر 2013 میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے کی خبر بریک کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ 2014 میں ایک لانگ مارچ کریں گے, ایک دھرنا دیں گے. مقصد اس کا وہ یہ ہوگا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اصل میں یہ جو پرویز مشرف کا ٹرائل ہے یہ اس کو رکوانے کی کوشش کریں گے, اور یہ دھرنا جو ہے اس میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے. تو یہ جب میں نے نومبر 2013 میں کیپٹل ٹاک میں یہ سٹوری میں نے بریک کی تو مجھے جناب یہ بلا لیا, یہ جو اس وقت کی حکومت نئی آئی تھی نواز شریف صاحب کی, سب کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا جی یہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کے بعد جب وہ 2014 آیا اور انہوں نے اس کا لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا اور طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ مل گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لندن پلان کا ذکر ہوا تھا. جی. تو ان دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں, جس طرح متی اللہ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ایک میٹنگ تھی تو جس میں انہوں نے بلایا تھا بہت سے صحافیوں کو. یہ بات کریں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, اس میں میں بھی موجود تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صحافیوں سے بلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ بولیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور خود نہیں کچھ بتا رہے تھے. مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے وہ میٹنگ. اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بلا لیا, اور وہاں پر میں تھا اور ابصار عالم صاحب تھے, مالک صاحب تھے اور 2-3 اور صحافی تھے, اور پوری کیبنٹ تھی نواز شریف کی. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں, پنجابی میں مجھے پوچھتے ہیں کہ اے دسو جی کہ جس دن بھی پرویز مشرف دی ہیئرنگ ہوندی ہے تے وہ کوئی کدھروں بم نکل آندا ہے, کوئی ہور مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ پیش نہیں ہوندا عدالت کی مسئلہ ہے. تو میں ان کو اوائڈ کر رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. وہ باربیکو لگا ہوا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ چائے لے رہے تھے, تو میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے فالو کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 2-3 منسٹر جو ہیں, میں جدھر بھی جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے. آج دسو جی آج سویرے جڑی ہیئرنگ سی, نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے, مشرف دی ہیئرنگ سی تو بم نکلا ہے رستے جو, کون بم لاندہ ہے. اخیر میں نے تنگ آ کے کہا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ یو آر دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری, آپ میرے پیچھے لگے ہو, میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. یہ کہتے نہیں ہو تسی اپنے پروگرام چراتی کو گل کر رہے سو گھما پھرا کے ذرا مینوں کھل کے دسو نا جی. اور میں کہا جی جنرل ظہیر ہے نا, میں نے کہا وہ ہے نا, وہ کروا رہا ہے, اس کو بلائیں اس کو پوچھیں, وہ ہی از DG/ISI, تو وہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے سعد رفیق کو کہا, میں کہا خائر صاحب یہ میں انہوں نے مروا دینا ہے تو بعد نہ تسی آنا پیچھے نہ انہوں نے آنا پیچھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ مجھے باقاعدہ جو ہے, میں نے ان کو اس دن بتایا, میں نے کہا میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنی ادارے کی مینجمنٹ کو کہ مجھے روکا جا رہا ہے
کہ یہ جو آپ مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں ورنہ بڑے سخت اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. میں نے کہا میں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے اور میں نے اس میں اس کو نامینیٹ کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ بندہ رسپانسبل ہوگا. میں وہاں سے نکلا ہوں جب وہاں سے میں نکلا ہوں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے, تو یہ جب میں پرانا اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے جہاں پہ اب نادرا کا دفتر ہے, میں اس کے سامنے پہنچا ہوں تو مجھے ان کے ایک سبارڈینیٹ کی کال آ گئی, کہتے ہیں جی آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ نے ہمارے باس کا نام لے دیا. اب اس کے بعد وہ پھر کیا ہوا, پھر میرے پہ اٹیک ہو گیا, پھر میں بچ گیا اس اٹیک میں, پھر ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا. اب وہ کمیشن جو ہے وہ پہلے اس نے مجھے کراچی بلایا, پھر مجھے وہ اسلام آباد بار بار بلاتا تھا. تو میں نے کمیشن کو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ساری باتیں کمیشن کو بتائیں. تو اس کمیشن کے جو سربراہ تھے انور ظہیر جمالی صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, وہ گھما پھرا کے کہیں کہ نہیں یہ اٹیک جو ہے نا یہ آپ پر اٹیک جو ہے یہ آپ کے ادارے نے خود کروایا. تو دوسرے جج تھے جو اعجاز افضل صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم جنرل ظہیر کو بلا لیتے ہیں کیونکہ یہ تو مضروب ہے, یہ وکٹم ہے, یہ الزام لگا رہا ہے اور اس نے پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا, بہتر ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی بلا لیں. اب جناب اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس وقت کے جو ڈیفینس سیکرٹری تھے جن کے ساتھ پچھلے دنوں یہ ہمارے صحافی دوست ہیں, ان کا ایک پریس کلب کے باہر اجتماع میں ٹاکرا بھی ہوا. وہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ جی تو ان کو بھی بلایا گیا, وہ آئے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ریٹن اور چلے گئے. لیکن وہ جب بھی کمیشن ان کو بلاتا تھا یہ نہیں جاتے تھے. تو یہ میں آپ کو ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار بلانے پہ یہ نہیں آئے. جب اور کمیشن کا ٹائم گزر گیا, اس کی رپورٹ نہیں آئی, 6-7 مہینے گزر گئے, تو وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دن مجھے دوبارہ بلایا. وہ بلا کے مجھے کہتے ہیں وہ دسو جی وہ کی بنیا وہ رپورٹ دا وہ جڑا میں کمیشن بنایا اس چیز. اب پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں بیٹھ کے مجھے بات پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ نے کمیشن بنایا اور آپ نے رپورٹ ریلیز کرنی تھی, تو رپورٹ تو ریلیز نہیں ہوئی ابھی تک, تو یہ تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے کہ رپورٹ کیوں نہیں ریلیز ہوئی. اچھا تو کسی نے نہیں دسیا. میں کہا جی کسی نے نہیں دسیا. انہوں نے جناب گرین فون اٹھایا, فواد صاحب کو پوچھا, فواد حسن فواد صاحب, تو وہ رپورٹ کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی رپورٹ تو نہیں آئی کوئی بھی. اور تھوڑے دن کے بعد اخباروں میں خبریں لگنی شروع ہو گئی کہ رپورٹ ریلیز ہو گیا اور ایک جعلی رپورٹ کی خبر بھی چھپ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی تردید کریں. انہوں نے کہا جی یہ ہم نے تو رپورٹ جاری نہیں کی تو ہم تردید بھی نہیں کرتے. اور آج تک جو ہے وہ اس حکومت کے سب لوگوں کو پتا ہے, اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, وزیر اطلاع, سب کو پتا تھا کہ یہ جنرل ظہیر صاحب کو بار بار بلایا گیا اور یہ نہیں آئے. لیکن وہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ان کو اعزازی شیلڈ بھی دی, ان کا الوداعی ڈنر بھی کیا, سب کچھ کیا. اور ابھی بھی یہ جو پروگرام میں یہ سوال جو اٹھایا ان کے بارے میں, یہ آپ اور میں اور متی اللہ جان یہ باتیں کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون والے تو ابھی بھی نہیں کر رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی وہی پالیسی ہے کہ 100 پیاز بھی کھاؤ تو 100 چھتر بھی کھاؤ. جمالی کے حوالے ان کو پیاز کھانے کا شوق ہے, ان کو چھتر بھی کھانے کا شوق ہے. یہ بے شک خاموش رہے, ان کو چھتر پڑتے رہیں گے. ابھی انور ظہیر جمالی کے اوپر متی بات کریں گے. لیٹ می گو ٹو عامر الیاس رانا آن دس. تو عامر, سیاستدان یہ کہہ سکتے ہیں یا نون لیگ یہ کہہ سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بات نہیں کی. میں نے ابھی سینیٹر مشاہد اللہ کا ذکر کیا, بی بی سی کا انٹرویو انہوں نے دیا, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ ہی پٹ دوز تھنگز آن دا ریکارڈ. ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے اس کے اوپر بیان دیا جس کے اندر انہوں نے ظہیر الاسلام کا نام لیا, جنرل پاشا کا نام لیا, اور اس کے بعد خیر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. جرنلسٹکلی بھی یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, لیکن اور یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. مطلب یہ کہ جو الزامات کی نوعیت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی پروب نہیں ہوئی, اور نہ ہی جس طرح بھی حامد کہہ رہے تھے کہ جو گریفڈ پارٹی ہے وہ کھل کے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہے. ہاؤ ایور سوال میرا یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان نے اگر اور کچھ تبدیل کیا ہے یا نہیں کیا, انہیں یہ کلچر کم از کم تبدیل کر دیا ہے. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی وہ رپورٹ کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں دوسری پارٹیوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کے اوپر کھل کے بیان تو دیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. تو پی ایم ایل این کی طرف تو وہی بات ہے. دیکھیں جو بات آپ نے وہ بی بی سی کی رپورٹ کی, سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا. اسلام آباد میں ڈی سی مجاہد شیردل تھے اور آفتاب چیمہ آئی جی تھے اور ایک ایس ایس پی تھے جنہوں نے اپنا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر نوکری کی بحالی بھی نواز شریف نے ہی جاتے جاتے کر دی تھی ان کی.
کیونکہ وہ نوکری نہیں کر رہے تھے جی. اور حملہ ہوا تھا اور فوج کھڑی تھی، تو صرف اتفاق سے 2 ASP تھے جنہوں نے اپنے کندھوں پہ جو آنسو گیس لگائی ہوئی تھی اور اس سے شیل لگائے تھے، اور جس سے وہ سارا دھرنا جس نے خونی انقلاب میں بدلنا تھا، اور بہت سارے ٹیلی ویژن کیمراز رکھے گئے تھے کہ جی آج یہ بڑی فلم شوٹنگ ہوگی، اور پھر وہ ڈائی ڈاؤن ہوا اور پھر پریس ریلیز بھی آ گئی تھی کہ جی دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، ورنہ اس دن تو وہ دھرنا ایکچولی ختم ہو جانا تھا. لیکن چونکہ جن کا کام ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا، انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر، اور پھر ظاہر ہے کہ اب دوبارہ ان کے بھائی کی حکومت ہے اور اب بھی وہ نہیں بول رہے. تو ٹھیک ہے، ہم تو اپنی بات کر چکے کہ جی کیا ہوا، تاریخ کا سبق کیا ہے کہ کسی نے نہیں سیکھنا، وہ آگے چلنے والی بات ہے، چودھری شجاعت والی بات کہ مٹی پاور آگے جاؤ. تو بات یہاں پہ وہیں پہ کھڑی ہے کہ آپ اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اب اچھی بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ یہی ہوگی کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے. یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ آئیں اور پھر ان سے سوالات بھی ہوں گے، کیونکہ پھر تو ان کو سامنے آنا پڑے گا. یہ شروعات ہوئی ہیں، تو باقی لوگ جو پہلے اس پارٹی میں PTI میں شامل ہوئے اور پھر بعد میں ویٹرنز میں چلے گئے، ان کو بھی باضابطہ طور پہ دوبارہ اناؤنس لیکن کرنا عامر چاہیے. عامر دلچسپ بات یہ ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب نے PTI جوائن نہیں کی. یہ جو پریس ریلیز ہے عملاً یہ فواد چودھری جاری کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ظہیر الاسلام صاحب تو اتنا تکلف بھی نہیں کرتے کہ اپنے اس اکٹھ کی اپنے گھر کے لان میں وضاحت کر دیں، وہ فواد چودھری صاحب کے ذریعے کرواتے ہیں. دیکھیں نا، وہ اس وقت فواد چودھری صاحب میڈیا اینکر تھے نا، آپ کے ذہن میں ہوگا جی. اور میرا اپنے ہی چینل پہ وہ تھے ہمارے ساتھ ایکسپریس میں. تو وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد مفلوج ہو گیا. تو میرا ایک دن ان سے ٹکراؤ ہوا اسی بات پہ. میں نے جی میرے دفتر کے سامنے طاہر القادری صاحب بیٹھے ہیں اور دفتر سے 100 گز آگے گرین بیلٹ کراس کر کے جائیں تو عمران خان صاحب کا دھرنا ہے. یہ جو 500 گز 1000 گز کی جگہ ہے، اس کے علاوہ پورا اسلام آباد کھلا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ اس وقت وہ مفلوج کر کے بیٹھے تھے کہ پورا اسلام آباد بند ہے، پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہے تھے. تو آپ دیکھ لیں اب وہی پریس ریلیزیں جاری کر رہے ہیں ان کی. تو سارا نیٹ ورک جو ہے نا از خود، جس کو ہم تاریخ کا فیصلہ کہتے ہیں، کوئی بولے نہ بولے، تاریخ جو ہے نا بڑی ظالم ہے، وہ از خود تمام کے تمام جو چادروں میں لپیٹ کے آپ نے حقائق رکھے ہوتے ہیں وہ چادریں اڑا دیتی ہے. لیکن واپس آئیے، آپ جو چیف جسٹس ہیں ظہیر جمالی، ان کے بارے میں کچھ بات کریں. جی ہاں، یہ ان کی طرف میں آنے سے پہلے مختصراً یہ کہوں گا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام پہ جس دھرنے کو کروانے کا الزام ہے، یہ وہ دھرنا تھا جس کا اختتام بہت بڑی ٹریجڈی کے ساتھ ہوا. APS اور آرمی پبلک اسکول پشاور کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی تھی اور وہ حساس علاقے میں تھا، وہ کنٹونمنٹ کا ایریا تھا، اور وہاں پہ 150 بچے اور اساتذہ ان کا قتل عام ہوا تھا بے دردی کے ساتھ. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کوئی احتساب نہیں ہوا. تو اب اس میں کیا ہم نواز شریف صاحب کو ہیرو بنائیں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، شریف خاندان ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتا، تو اس لیے انہوں نے معاف کر دیا، 150 بچوں کا خون بھی معاف کر دیا اور وہ دھرنا بھی معاف کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو ذاتی اس لیول پہ لے جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جنرل مشرف پر بھی ان کا یہی جو ٹویٹ آیا اس کے اوپر بھی یہی اعتراض ہے کہ آپ کا جگہ کیا بنتی ہے یہ کہنے کی جی کہ اس کو معاف کر ذاتی. آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے کے کہ ہمارا کوئی ذاتی نہیں ہے؟ یہ کہا کس نے کیا؟ آپ ہمارے وزیر اعظم تھے. آپ کو جب رسیوں سے باندھ کے جہاز کی سیٹوں کے ساتھ واپس بھیجا گیا تو اس میں آپ کو تو شاید فیل نہ ہوا ہو، لیکن ہمیں بطور قوم تو فیل ہوتا ہے اور ہوا اور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے یہاں پہ ایک ہوٹل میں ایک ڈنر پہ موجود تھے اور حامد میر کمیشن کی ابھی رپورٹ نہیں آئی تھی. میں نے ان سے جا کے پوچھا، میں نے کہا سر، کیونکہ میں خود بھی پیش ہوا تھا اس کمیشن میں بطور ایک وٹنس اور میں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے اور میں نے اپنی رائے بھی دی تھی اور میں نے ڈائریکٹلی یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی اور بلنٹلی کہی تھی کہ اس میں ڈیفینیٹلی ISI اس میں انوالو ہے. اور اس وقت یہ بات اور آن ریکارڈ جو لیک شدہ رپورٹ ہے، اینڈ آبویسلی جب تک اس کو آفیشیلی تصدیق نہ کی جائے وہ جعلی قرار دی جائے گی اور جعلی ہونی بھی چاہیے، مگر اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، میری سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 3 رکنی سپریم کورٹ کا کمیشن بنا ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا کمیشن ہے اتنا ہائیسٹ لیول کا، تو اس کی جو رپورٹ آئے گی کیا اس سے ہم صحافی یہ توقع کریں کہ اس سے کچھ ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، ڈیسیجنز ہوں گے تاکہ آئندہ صحافی اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں؟
تو کیا ہم توقع رکھیں بطور ایک جرنلسٹ آئی ایم کنسرن کہ کیا ہو رہا ہے اس رپورٹ میں کیا ہوگا, تو شوڈ وی ایکسپیکٹ اینی تھنگ سالڈ. یہ میرے ورڈس تھے ان سے. اینڈ یو نو ہز رپلائی واز, متی یو نو دس از پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان سیئنگ دس. اور میرے سے اس وقت ایک دو دوسرے بھی سینئر لائر کوئی ایک بیٹھے ٹیبل پہ ڈنر, وہ ذرا کھڑے ہو کے ہم بات کر رہے تھے تو وہ بھی بیٹھے تھے ساتھ. اینڈ ہی سیڈ متی یو نو دس از پاکستان. اور بڑا میٹر آف فیکٹلی انداز سے کہا, کوئی تھوڑا سا شرمندگی کے ساتھ, کوئی شرمندگی نہیں, کوئی میٹر آف فیکٹ, یہ دس از پاکستان. اور یہ چیف جسٹس ہے پاکستان یہ بات کر رہا ہے, اور یہ بات کر رہا ہے ایک سیریس انسیڈنٹ کی کہ جس کی امپلیکیشنز کے بعد سے میڈیا کبھی سنبھل نہیں سکا. حامد میر کے اوپر ہونے والے اٹیک کے بعد سے آج تک میڈیا سنبھل نہیں سکا. ٹورڈز دی ویری اینڈ لیٹ می گو ٹو حامد میر. تو حامد, لب لباب کیا ہے اس تمام ایپیسوڈ کا؟ یہ آہستہ آہستہ حقائق کا سامنے بھی آنا, کسی کے بتائے بغیر یہ از خود ڈاکومنٹ بھی ہو گئے ہیں, یعنی تمام بیانیہ جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اندر کی سٹوریز بھی پتہ ہے, سم ہاؤ یہ ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس سے بڑا لیسن کیا ہمیں ملتا ہے؟ طلعت صاحب, لیسن جو ہے وہ میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, جنرل ظہیر صاحب ہیں یا جنرل پاشا صاحب ہیں, کچھ اور بھی اہم ریٹائرڈ افسران ہیں, یہ ابھی تک ایکٹیو ہیں اور یہ اپنی سرگرمیوں سے ان تمام الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں جو الزامات ان پر پچھلے 10-15 سال سے ان پہ لگائے جا رہے ہیں. اور یہ جو ظہیر صاحب کی ایک تصویر کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو یہ تو کچھ چیزوں کی تصدیق ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون جو جس طرح کے ان کے کردار کے بارے میں خاموش رہی ہے, اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, یہ تینوں پارٹیاں پچھلے 8-9 مہینے کے دوران جو کچھ ہوا ہے, اور یہ اس میں کسی نہ کسی طرح یہ کردار رہے ہیں بہت سی گیمز کا, یہ اس کے بارے میں خاموش ہیں. اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا میں پرسیپشن کچھ اور ہے اس وقت کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کس طرح ہٹائے گئے ہیں اور کس نے پریشر ڈالا اور MQM چھوڑ گئی, کس نے پریشر ڈالا اور BAP چھوڑ گئی. یہ امپریشن کچھ اور ہے, اندر کی بات کچھ اور ہے. اور ایسے خوفناک حقائق ہیں کہ یہ جنرل ظہیر جو ہے اور جنرل پاشا یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے, ایسے خوفناک حقائق ہیں. اور یہ حقائق سامنے لانا عمران خان کا, آصف زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کا کام تھا کہ وہ بتاتے قوم کو کہ کس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اداروں کا کندھا استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور جب ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں, تو کچھ لوگ اس کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں. اور پھر کون کون لوگ اس میں کس کس کے پاس جا کے کس کو کیا کہتے رہے, اور پھر پرویز الہی صاحب نے کیسے یو ٹرن مارا. یہ اتنے خوفناک حقائق ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان چاہیں تو چٹکی بجاتے میں عمران خان صاحب کو کلین بولڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کو 100 پیاز کھانے کا بھی شوق ہے, 100 چھتر کھانے کا بھی شوق ہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوم کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے اور قوم کو نہیں بتائیں گے کہ کس واقعے کا کیا پس منظر ہے اور سیاست میں کس کا کیا کردار رہا ہے, اور آپ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے حکومت میں رہ کے بھی اور اپوزیشن میں بھی رہ کے, تو آپ کو چھتر پڑتے رہیں گے. بالکل. آخر میں عامر, آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ 3 مرتبہ تو نے چترول کی بات کی, آپ 4تھی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو میں تو پہلے وہ دہرا دوں پھر کہ تاریخ کا سبق یہی ہے نا کہ سیکھتے نہیں ہیں اور چھتر کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی گورنمنٹ کو اور اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مل کے بہت ساری چیزوں کے اوپر کوئی کمیشن بنا دینا چاہیے. مطالبے بھی ہو رہے ہیں جہاں ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کے اوپر, اور ساتھ ہی جو سارے ہم پس منظر اور پیش منظر باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اصل نقصان تو اس پاکستان کا ہو چکا ہوا ہے کہ کیا ہماری جگ اسائی ساری دنیا میں پہلے بہت تھی اور اب کوئی کمی رہ گئی ہے, اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, لڑائی میں لگے ہوئے ہیں سارے سب کچھ. تو چودھری نثار علی خان چونکہ بالکل منظر سے غائب ہیں, انہوں نے 1-2 دفعہ پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کہی تھی, اور وہ بات ایک ہی تھی کہ ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں ان کے سامنے پاکستان کا ایک ایسا نقشہ رکھا گیا تھا
کہ وہ بولنے سے قاصر تھے، کہ اتنا تباہ کن تھا. میرا خیال ہے وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے. اب چاہیے ان کو بھی کہ وہ بھی بولیں، بات کریں، چیزوں کو سامنے لائیں، اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ جب تک جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا جیسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی تاریخ میں ایک برے کردار کے طور پہ ریکارڈ پہ نہیں لایا جائے گا اور جمہوریت دشمن کردار کے طور پہ، تب تک یہ لوگ مختلف اشکال میں ہمارے سامنے آتے رہیں گے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.